बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली आवाज़ को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम की मेहमान मोहतरमा डॉक्टर इशरत साहिबा, उम्मीदवार कानून साज असम्बली के लिए आज़ाद कश्मीर मीरपुर हल्का 3 से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वक्त तक जदोजहद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब टिकट तकसीम हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट नहीं दिया और फिर इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मीरपुर शहर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। अब इनका इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलाट होना बाकी है। इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ अमल हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ा और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों मैदान में आई। मोहतरमा डॉक्टर इशरत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आज़ाद कश्मीर के जनरल इंतखाबात में उम्मीदवार हैं मीरपुर शहर से। क्यों आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने मैदान में आई और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सदाम साहब आपका और फास्ट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी हमारे व्यूज़ जो है लेके आवाम तक गाहे बगाहे पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने मुझसे 2 सवाल किए और दोनों सवाल का जवाब मैं बड़े आराम से दूंगी। एक सवाल आपका ये था कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया और मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो मैं यहाँ पे तस्हीह कर दूं, मैंने अप्लाई नहीं किया था। वो अप्लाई इसलिए नहीं किया था कि क्योंकि जिस हलके से मेरा ताल्लुक़ है उसी हलके से पार्टी प्रेसिडेंट का भी ताल्लुक़ है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पार्टी प्रेसिडेंट को निगलेक्ट करके टिकट मुझे दिया जाता, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि खैराबाद कह दिया पार्टी को। मैंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट के कागज़ जमा करवाए, डेजिग्नेशन मेरे पास पार्टी का मौजूद है। मैं विज़न इमरान खान को नहीं छोड़ा, मेरा विज़न इमरान खान का ही है और वो विज़न ये है कि करप्शन से पाक क़यादत जो है उसको लेकर आएंगे और उसी के लिए हम काम भी करें और जद्दोजहद भी करें। और हम ये चाहते हैं कि मीरपुर के अंदर जो एक विरासती तबका है या विरासत नस्ल दर नस्ल जो पॉलिटिक्स का है उसका ख़ात्मा करें और 25 जुलाई को उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोंका जाएगा। मोहतरमा इशरत साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियात को आपने एक खैराबाद नहीं कहा, इमरान खान के विजन के साथ हैं, करप्शन ख़त्म करना चाहती हैं। बताइएगा कि मीरपुर शहर के लोगों के लिए ऐसा कौन सा विजन रखती हैं जिसके लिए आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया? देखिए, मीरपुर के अंदर मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप जिक्र कर दूं कि मीरपुर जो है ये मिनी लंदन के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं कि यहाँ पे आज भी जो है जो कानून साजी के मराहिल में जाना चाहिए था वो नहीं गया। यहाँ पे ख़वातीन की आबादी ज़्यादातर जो है इत्तिसाल का शिकार है। यहाँ पे ख़वातीन को पॉलिटिक्स के अंदर तो लाया जाता है लेकिन मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उससे उसको किनारा कराया जाता है और तस्वीर कशी के हद तक रखा जाता है। यानी जमातों का ये एजेंडा होता है कि वो जमात ख़वातीन की नुमाइंदगी तो कर रही है लेकिन वो प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं कर रही। यहाँ पर बहुत से मामलात हुए, आवाज़ नहीं उठाई गई। यहाँ पर पुल हरियाम ब्रिज का आपने देख लें, यहाँ पे जिनाब मॉडल का स्कैंडल देख लें, यहाँ पे ज़ैली कुन बजात के मसाइल देख लें। किस का जिक्र किया जाए, जिस चीज़ का जिक्र किया जाएगा वहाँ पे एक पलंदा और जो है वो निकलेगा और वहाँ पे आप जब जाके काम करने की कोशिश करते हैं या तो एक पूरा एक जो है लॉबी मुतहरिक हो जाती है और वो जो है शोर बर्पा हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन के लिए ऐसी कौन सा आप माइंड सेट रखती हैं कि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए? जैसे मैं शुरू से ही बाइज़्ज़त रोज़गार और ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ और मैंने किया भी है और अभी भी मेरा इसी चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ है कि वो ख़वातीन जो तालीम याफ्ता हैं, वो ख़वातीन जो तालीम किसी वजह से हासिल नहीं कर सकी, हर एक तबके का जो है काम है। हम कितने लोगों को अकोमोडेट करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, हमें उनको एक हुनर देना है। अब हमारे जो हमसाया मुल्क है चाइना, जिसकी हम मिसालें देते हैं, उसकी अगर आप देख लें तो जो स्टूडेंट है वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उसके बाद वो कोई ना कोई हुनर सीख रहे होते हैं ताकि अपने पैरों पे माशी मुस्तहिकम लाए। देखिए, रियासत एक माँ जैसी होती है, इस माँ का फ़र्ज़ होता है कि वो कानून साजी करें, वो लाए अमल इख्तियार करें कि जो इस रियासत के अंदर उनके बच्चे रह रहे हैं वो माशी जो है इस्तेहकाम की तरफ जाए, वो माशी स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ना कि वो इस तरफ जाएँ कि वो माशी तंग दस्ती की तरफ जाके कोई गलत कदम उठाएं। ये हमारी जो रियासत है, अल्लाह का शुक्र है दुनिया में फिर भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन हम जो अगर पॉलिसी नहीं करने जाएंगे, अपनी जो है फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे जो है सेफ हाथों में नहीं है। मैं बारहा ये कहती हूँ कि हमने
وہ لوگوں کو جو ہے معاشی مستحکم کر کے لوگوں کو صحیح صاف روزگار کی طرف لانا ہے، تاکہ وہ اپنی جب ان کے معاشی مستحکم ہوگا، اسٹیبلٹی آئے گی، تو وہ اپنے جو ہے نسل محفوظ ہاتھوں میں لے کے جائیں گے۔ محترمہ عشرت صاحبہ، 2011 سے 2016 پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار گزرا، 16 سے 2021 تک مسلم لیگ نون کا اقتدار گزرا۔ متاثرین منگلا کے مسائل بہت عرصے سے گراؤنڈ ریالٹی کی صورت میں موجود ہیں، ان دو حکومتوں میں سے کس نے زیادہ کردار ادا کیا؟ دیکھیں، کردار اگر ادا کیا جاتا تو آج ذیلی کنبہ جات کے جو لوگ ہیں وہ کیمپ لگا کے ہڑتالی نہ بیٹھے ہوتے ہیں نیو سٹی کے اندر۔ کردار ادا کیا ہی نہیں گیا، اگر ذکر کیا گیا تو دوسری لابی نے وہاں پہ جا کے تماشا برپا کر دیا، اور اس کو میں پہلے بھی ایک چینل کے پلیٹ فارم سے یہ بات باور کروا چکی ہوں کہ یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اکثر یہی آپ کے دشمن بھی ہیں۔ جو پل پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، ان کو نظر انداز کیے بغیر آپ اس پل کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ پھر جو جنا ہاؤسنگ اسکیم تھی، اس کو کرپشن کی جو نظر کیا گیا، وہ جنا اسکیم جو ہے اسلام آباد کی ہاؤسنگ اسکیمز کی طرح جیسے لاہور میں ہوتی ہے، بڑی اسکیمز تھیں، اس کے تحت جو ہے اسکیم کو کیا جانا تھا، اس کو کرپشن کی نظر کیا جائے۔ اور یہی شور بھی اسی بات کا ہے کہ دیکھیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا یہ کون سا قانون ہے کہ دنیا میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کے ٹکڑوں کی تقسیم نہیں کی، یہ آپ نے کی ہے، میں نے کی ہے، اور کسی نے نہیں کی۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ جبرن اور فورسن 15-15 20-20 کنال کے محل پہ قبضہ کرتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، اور ایک عام آدمی 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے وہاں پہ بدر دھکے کھا رہا ہے۔ یہ کون سے قانون ہیں، اور یہ کون سی اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ میرپور کے دشمن جو ہے وہ مجھے ہرانے کی ناکام کوشش کر رہے۔ تو میں اپنے مخالفین کو یہ باور کرا دوں، وہ کان کھول کے سن لیں، وہ میرپور کے دشمن نہیں ہیں، وہ میرپور کے دوست ہیں، وہ میرپور کے بیٹے ہیں، وہ اس ریاست کے چاہنے والے ہیں، وہ اس ریاست سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس ریاست کے جو عام عوام ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ موروثی سیاست کو فروغ دینا ہے، آپ جیسے جو لوگ ہیں شخصی سیاست کو فروغ دیں، ان کا کلا کما کریں، اور 25 جولائی کا دن دور نہیں ہے، آپ کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکیں گے انشاءاللہ۔ محترمہ عشرت صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بیرسٹر سلطان محمود چودھری، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری سعید صاحب اور دیگر چودھری اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ابھی مزید امیدوار بھی ڈکلیئر ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ الیکشن کے قریب آ کے کسی کے حق میں وڈرا ہو جائیں؟ اچھا خواتین، آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا، اور آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کی جو یہ جال پھنسا رہے ہیں نا آپ لوگوں کو، ایک ویب ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو اٹریکشن دیتے ہیں، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، یہ ایک عورت ہے یہ بیٹھ جائے گی۔ یہ عورت وہی عورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو عہدے کا لالچ ہے، یہ عورت وہی ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں۔ اور آپ میرے بہن بھائی اس پلیٹ فارم پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ الیکشن لڑ کے بھی دکھاؤں گی، اور یہاں پہ یہ موروثیت کے یہ جو تغمے لٹکا کے پھر رہے ہیں، ان کا کلا کما کروں گی، اور یہ اسی آپ کی بہن کے ہاتھ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کے ٹکٹوں کی تقسیم پر بات کر لیتے ہیں۔ کس حد تک آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم منصفانہ ہوئی، اور دوسری طرف یہ بھی الزام ہے کہ پیسے لے کے ٹکٹ دیے گئے؟ اگر آپ سے اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو جانا چاہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں، ذاتی چونکہ میرا تعلق صرف اس جماعت سے نہیں، میں نے ایک جماعت چھوڑی جہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور اس جماعت کو چھوڑا تھا، میں نے وہاں پہ بھی ٹکٹ اپلائی کیا تھا۔ لیکن ایک بات اصولی جو ہوتی ہے کہ جب ٹکٹ کوئی جماعت کسی بھی کینڈیڈیٹ کو دے دیتی ہے، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو دے دیتی ہے، تو آپ اس کا جو ہے جماعتی کارکن کا، جماعتی لوگوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کریں۔ اور اسی لیے نون لیگ میں نے اپنے لیے ٹکٹ کا اپلائی کیا، مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو میں نے جو ہمارے یہاں سے سابق منسٹر بھی رہ چکے ہیں چودھری سعید کو ہاتھ مضبوط کیے، میں نے جماعت کی وائلیشن نہیں کی، پارٹی کی وائلیشن نہیں کی، اور میں نے ان کے ساتھ ورک کیا، میں نے آزاد پیپر جمع نہیں کروائے، اور اب میں نے پیپر ہی نہیں جمع کروایا، تو اس لیے میرے پر وائلیشن ہی نہیں بنتی میں نے آزاد کینڈیڈیٹ کی، کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا تھا، وہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے ہر حال میں، ہر صورت میں مجھے پتا ہے پارٹی پریزیڈنٹ کو ٹکٹ ملے گا، اور میرے اندر اتنی غیرت ہے کہ میں پارٹی اگر کسی کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن نہ لوں، میں اس کے خلاف وائلیشن نہ کروں جماعت کے، اس لیے میں نے کاغذ جمع نہیں کروائے تھے۔ یہ میرا ویژن ہے، اور میں اپنی تمام بہن بھائیوں کو کہنا چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم کے تحت کہ جس حلقے میں پارٹی نے جس کو ٹکٹ دیا ہے، خدا را اس کو جو ہے اس کے ہاتھ کرے، لیکن اس حلقے میں، اسپیشل اس حلقے میں اس لیے اس کا ساتھ نہ دیں کیونکہ جو شخص اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھتا وہ شیطان کا دوست ہے۔
آپ مثال یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے اس شخص کا ساتھ بالکل مت دیجیے گا اس حلقے میں بالکل بھی، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی، پورے آزاد کشمیر سے پارٹی محترمہ صاحب پریزیڈنٹ کس شخص کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اگر نام میں پارٹی پریزیڈنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، میرا بیرسٹر سلطان محمود چودھری بالکل ایگزیکٹلی. اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہی کے ساتھ آپ کی حلقے میں جنگ ہے؟ نہیں، میری ان کے ساتھ نہیں ہے، میری ان تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہے، کیونکہ سعید صاحب بھی تو یہاں پہ رہے، انہوں نے بے شک 3 سال کے لیے کام کیا، انہوں نے روڈیں ٹوٹیاں نلکے تو لگا دیے، وہ کس کام کے؟ آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکے، عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کر سکے، بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنا جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی اور ساتھ شیئر بھی کریں گے. عمران خان صاحب کے لیے آزاد کشمیر کے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ان کی پارلیمانی بورڈ کو بھی کوئی پیغام دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں، پارلیمانی بورڈ کے اوپر ایک کویسچن مارک تو ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. پارلیمانی بورڈ اپنا بیان موقف شامل کریں. ان کا موقف جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ ہر 2 صورتوں میں پی ٹی آئی اقتدار میں آئے آزاد کشمیر کے اندر، اور جب تک پی ٹی آئی اقتدار میں آئے تو وہ قانون سازی نہیں کر سکے گی، وہ کرپشن سے پاک قیادت آگے نہیں لا سکے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے کینڈیڈیٹ چنے جہاں پہ ان کو تکلیف بھی ہوئی ہے پارلیمانی بورڈ کو کہ ہاں ہمارا یہ نظریاتی کارکن تھا، کافی عرصے سے محنت کرا تھا، ہمارے ساتھ تھا، لیکن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ پارٹی کمٹمنٹ کرے گی نا. لیکن ان کا موقف جو ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے، عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. ان کا موقف یہ تھا کہ ایسے ایسے کینڈیڈیٹس کو چنا جائے کہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو فارم میں لائیں. آپ کے اوپر ایک الزام بھی ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ آپ کو تنویر الیاس صاحب نے حلقے میں لانچ کیا، یہ بات درست ہے؟ اچھا، مخالفین الزام وہ لگاتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں، تو میرا جواب سمپل یہ ہے کہ جنہوں نے الزام لگایا وہ خود تو پیسے باہر سے بیرون ملک سے فنڈنگ اکٹھی کر کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ بھی ہے کہ مجھے بھی کسی نے فنڈنگ کی ہے. تو ان کے لیے جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ جب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے میں تیاری کر رہی تھی تو مجھے پھر بیرسٹر سلطان نے لانچ کیا تھا، مجھے بیرسٹر سلطان نے پیسے دیے تھے کہ میں یہاں پہ الیکشن لڑوں. اس کا جواب مجھے دے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آخری سوال آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. چونکہ خواتین کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں پولیٹکس کرنے میں، سوشل ایکٹیوسٹ بننے کے لیے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو زندگی میں روک تھام رہی؟ اچھا، پہلے تو آپ غصہ جو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہے. یہ غصہ نہیں ہے، وہ جذبات ہی ہیں، وہ تکلیف دہ عمل ہے کہ جو ضمنی سے پہلے سے میں جماعت کے لیے کام کر رہی ہوں، اور جو مجھے تکلیف یہاں پہ دی گئیں یا پہنچائی گئیں اس کا ایگریشن میں نارمل ہیومن بینگ ہوں نا، تو نارمل ہیومن بینگ انگریشن کا کام کرتا ہے. باقی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے ہلکا باب یا پریشر یا کسی طریقے سے، جی ہاں، مجھے جس جماعت کو میں جس کے خلاف کر رہی ہوں ان کے حواریوں کی طرف سے مسائل آئے، دھمکیاں آئیں، تھریٹس آئے، لیکن ہم ڈٹے ہوئے اپنے محاذ پہ، ہم ڈٹ کے کام کریں گے. باقی میرے گھر میں جو میرے بیٹے ہیں ان کو، میرے والد صاحب ہیں ان کو، میں نے اپنے خاوند کو بٹھا کے کہہ دیا تھا کہ میری ایک کھل کے کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، تو بالکل اس پہ گھبرانا نہیں ہے. جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور دنیا گواہ ہے، اور یہ میرپور کے لوگ مجھے اچھی سے جانتے ہیں. یہاں پہ میرے پڑھائے ہوئے بچے اس وقت انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، رکشہ ڈرائیور بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، وہ سب جانتے ہیں اپنے ٹیچر کا بھی کردار. میرے گھر والے جانتے ہیں، مجھے کسی کو شہادتیں گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں. اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کی تو ویڈیوز وائرل ہیں. کسی خوبصورت سے شعر کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، آپ سے کوئی خوبصورت سا شعر سننا چاہیں گے. خول اترا تو ظاہر ہوا، پیشاور قاتلو تم سپاہی نہیں، اب سب بے ضمیروں کے سر چاہیے، فقط مسئلہ تخت و شاہی نہیں. امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی LA-3 میرپور آزاد کشمیر محترمہ ڈاکٹر عشرت صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.